बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, साल 2024 तमाम खुशी, गम और बिलखसूस पाकिस्तान से मुतालिक अगर आप देखें तो एक गमगीन साल के तौर पर याद रखा जाएगा, खौफनाक साल के तौर पर याद रखा जाएगा। इसमें अवाम के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं पाकिस्तानियों के, वो ना सिर्फ ख़त्म हुए, सियासी हकूक़ ख़त्म हुए, पाकिस्तानी अवाम का जो राइट ऑफ वोट था वो कंप्रोमाइज़ हुआ, बल्कि उसको छीना गया। तो एक भरपूर खौफनाक जो साल था वो अब ख़त्म हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि जो साल 2025 है वो पाकिस्तानियों के लिए अच्छा साबित हो, और हकीकत में जो पाकिस्तानी उमंगों के मुताबिक है या पाकिस्तानी अवाम के उमंगों के मुताबिक है वो पूरा उतरे। मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो, और दुआ है कि ये साल पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए, तमाम देखने वालों के लिए खुशियों की वजह बने, रहमतों की वजह बने, बरकत की वजह बने, और जो आप ख्वाब, जो उम्मीद जो आपके हक में बेहतर हो वो पूरी हो। सियासी सूरत हाल के ऊपर अगर हम देखें तो एक ओवरव्यू भी देंगे इस साल का, और इमरान खान साहब की रिहाई और बिलखसूस जो इस ज़ालिमाना जाबिराना रजीम के ख़ात्मे के हवाले से जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और परेशानी बढ़ती जा रही है इन हलकों में, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि चंद दिनों के अंदर मामलात जो हैं वो अपने इख्तिताम की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और इमरान खान साहब इस साल भी सुरखरू हुए हैं। आगाज़ करते हैं साल 2024 के अंदर जो एक ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने पाकिस्तानियों के जहनों के ऊपर बेशुमार नकूश अपने छोड़े हैं, अनमिट नकूश छोड़े हैं। पाकिस्तान की तारीख में 1977 और फिर 2024 ये एक ऐसे सालों के तौर पर याद रखे जाएंगे जिसमें बेतहाशा जुल्म मजालिम हुए। इन दोनों सालों का कंपैरिजन अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के तौर पर किया जाए, 2024 शायद उससे बढ़कर खौफनाक था। ये साल आप यूं याद रखें कि हम दुआ करते हैं कि ऐसा साल पाकिस्तान की सियासी तारीख में दोबारा कभी ना हो। तहरीक इंसाफ इस दफ़ा टारगेट बनी, पाकिस्तानी अवाम इस दफ़ा टारगेट बने। अगले दफ़ा कोई और सियासी जमात या उसके सियासी वर्कर्स कोई इसका टारगेट इस तरीके से ना बने। साल 2024 का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यूँ कहें कि इलेक्शंस की तारीख तो पहले अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन इलेक्शन की तारीख से पहले ही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच, जिसके सरबराह उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे, जिनका बदबूदार किस्म का किरदार सबके सामने, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने एक्सपोज हुआ, उन्होंने पीटीआई के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन की का हुक्म था कि इंटर पार्टी इंतखाबात उनके एक्सेप्ट नहीं हुए, तो इस वजह से उनको हम पार्टी का निशान नहीं दे सकते, तो तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को। 9 फरवरी को तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में जीत रहे थे, लेकिन फिर फॉर्म 47 आया, और अब ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि अरबों रुपए देकर लोगों ने अपनी सीटें हासिल की और फिर बाद में हुकूमतें भी बनाई। अब इस बात का तयन कब कैसे होगा, अगर इस रजीम का ख़ात्मा हो जाता है तो यकीनन अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है तो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाकर इमरान खान या पीटीआई इसको प्रूव करा सकती है। फिर बात यहीं पर नहीं रुकी, तहरीक इंसाफ के साथ जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं फराहम की गई। फिर तहरीक इंसाफ ने अपने जो उम्मीदवार थे उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बावजूद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस फैसले को चैलेंज किया, पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इसके ऊपर तश्कील दिया, और फिर 8-5 की अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया गया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ ने अपने इंटर पार्टी इंतखाबात फिर कराए, जो कि अभी तक
منظور نہیں کیے گئے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ تحریک انصاف کو لگ بھگ 1 سوا سال کے بعد انتخابی نہیں بلکہ سیاسی جلسہ کیا اسلام آباد کے سنجانی کے مقام پر۔ اس کے بعد FIRs کر دی گئی، قانون سازی تھوک کے حساب سے کی گئی اور ایسی قانون سازی کی گئی جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پاؤں تھا۔ مقصد سپریم کورٹ کو کمزور کرنا، مقصد سپریم کورٹ میں اپنی اکثریت ثابت کرنا، اور مقصد یہ تھا کہ جو تحریک انصاف ہے اس کو کیسے کرش کرنا ہے اور اپنے اقتدار کو کیسے جو بڑھانا ہے یا مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ دینی ہے۔ تحریک انصاف کے اوپر مظالم کا سلسلہ جاری رہا۔ عمران خان صاحب مسلسل جیل کے اندر موجود رہے۔ ایک تھیوری پیش کی جاتی تھی کہ عمران خان 3 دن 2 دن 1 دن جیل نہیں گزار سکیں گے، 1 ہفتہ نہیں گزار سکیں گے، لیکن عمران خان نے لگ بھگ 1.5 سال ہونے والا ہے عمران خان صاحب ابھی تک جیل کے اندر ہیں۔ 500 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، 550 کے قریب دن ہو گئے ہیں عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں۔ کبھی کوئی سہولت حاصل نہیں کی۔ یہ سہولت کہ میں بیمار ہو چکا ہوں، مجھے کسی ہسپتال میں داخل کرا دیا جائے، جیسے زرداری یا نواز شریف یا پھر باقی جو سیاسی قیدی بنتے تھے کسی دور میں، وہ سہولیات حاصل کرتے تھے، ایسا کچھ نہیں کیا۔ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہو چکا ہوں، میں باہر ہسپتال سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں، میرے فلاں کرا جائے، ایسا کچھ نہیں کیا۔ تمام تھیوریاں عمران خان نے زائل کی، ختم کی اور سرخرو ہوئے۔ اور بڑے بڑے جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر قائل ہو گئے کہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ سیاستدان ہیں اور سیاست کر سکتے ہیں، اور لیڈر کے طور پر عمران خان نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ پھر بیچ میں لاہور میں جلسہ کیا گیا PTI کی جانب سے، پھر FIRs کر دی گئیں، پھر PTI نے پنڈی میں احتجاج کیا، ملتان کی طرف کال دی، بہاولپور کی کال دی، فیصل آباد کی کال دی، پھر اسلام آباد میں 2 جو ہے وہ احتجاج کیے گئے اکتوبر میں، اور پھر نومبر میں۔ جو نومبر والا احتجاج تھا وہ جان لیوا اور خونی ثابت ہوا، جس میں PTI کے مطابق گولیاں چلائی گئی، گولیاں چلیں، کئی لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے۔ ابھی تک ان کا ڈیٹا PTI کو فراہم نہیں کیا جا رہا، ابھی قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اسی دوران ہی تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کر کے ان کو بہلا پھسلا کر 26ویں آئینی ترمیم کر دی گئی، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ان آفیشلی یا آفیشلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی، منہدم کر دی گئی۔ جو ایک لوگوں کی امید تھی کہ عدالت انصاف فراہم کرے گی، اس سے ختم کر دیا گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، ان کی جگہ کے اوپر جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا، اور پھر وہ جب چیف جسٹس بنے تو پھر آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین کو بنا دیا گیا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے وہ اصل میں سپریم کورٹ بن گئی، اور باقی جو ججز ہیں ان کی کوئی اہمیت یا وقت نہیں رہ گئی۔ بظاہر یہ کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا یا کورٹ کا معاملہ ہوگا، لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ قاضی فائزی صاحب 2 سامنے آئیں، اور جسٹس امین الدین انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کی ہی ایکسٹینشن ہے یا پھر توسیع ہیں۔ امیدیں تھیں سپریم کورٹ سے، وہ بھی ختم ہو گئیں۔ پھر 4 نومبر 2024 کو قانون سازی کی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی، اور آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جو سروسز چیفز ہیں ان کی 5 سال تک کی ایکسٹینشن کر دی جاتی ہے، کہ پہلے 3 سال کی مدت تھی تو اب وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ پھر 5 نومبر کا دن آتا ہے جہاں پر امریکہ میں انتخابات ہوتے ہیں، اور ان انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ واضح اکثریت سے جیت جاتے ہیں، اور دونوں ایوانوں میں ان کی اکثریت ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا خوف ہوا، پریشانی لاحق ہوئی کہ جس بل بوتے کے اوپر ہم نے رجیم چینج کی تھی، عمران خان کو ہٹایا تھا، PTI کی حکومت ختم کی تھی، جو سپورٹ انہیں مل رہی تھی ڈونلڈ لو سے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن سے، وہ ختم ہوئی۔ اب اس کی جگہ کے اوپر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے ہیں، آ گئے ہیں، یوں کہیں کہ اب ان کا اوتھ ہونا ہے۔ تو خوف کے عالم میں پریشانی بڑھ گئی، مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، بڑی مذاکرات کی ایک لمبی طویل فہرستیں شروع ہو گئیں، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، بیک ڈور کے اوپر گفتگو ہونا شروع ہو گئی، اور اب اس حال تک صورتحال پہنچی ہوئی ہے ان کی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کو سیٹسفائیڈ کیسے کریں۔ ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے تھوڑے کے اوپر راضی کیا جائے، اور ان کا جو ایک قد بڑھ چکا ہے، جو مقبولیت کا ایک جو ٹریش ہولڈ ہے جسے وہ توڑ چکے ہیں، اس کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ
تاثر دیا جائے کہ عمران خان ڈیل کے تحت باہر آئے ہیں، لیکن عمران خان نے اس بات کو بھی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی ڈیل کو نہ مانوں گا اور نہ ہی میں کوئی باہر آؤں گا۔ ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اوپر مشتمل 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے واقعات کی چھان بین کی جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے، اور جو سیاسی قیدی ہیں، بے گناہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو اسی دوران ہی تحریک انصاف کے ورکرز کو ملٹری کورٹس کی جانب سے سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ 2 سال سے لے کر 10 سال تک سزائیں سنائی جاتی ہیں، جن میں عمران خان صاحب کے خود بھانجے حسان نیازی بھی شامل ہیں، عباد فاروق بھی شامل ہیں، اور بھی کئی تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یا ورکرز ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اب بات یہ ہے، جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ عمران خان کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کی باتیں گئیں لیکن وہ بھی نہیں بن پائیں۔ جنرل فیض حمید کو اٹھا لیا گیا، اس کو بھی 9 مئی 2023 کے واقعات کے اندر لپیٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر صورت ناکام ہو رہی ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ 20 نومبر 2025 کو معاف کیجیے گا 20 نومبر 2025 کو امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے، اور ان کے حلف سے پہلے ہی جو ان کے خصوصی ایلچی جو انہوں نے مقرر کیا ہے رچرڈ گرینل، ان کی ٹویٹس نے بڑا ماحول بنایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں یا پھر کوئی یقین دہانی کرائیں۔ دوسرا آپشن یہ کہا جا رہا ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ اس طریقے سے ٹویٹس کر رہے ہیں یا پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان یہ یقین دہانی ان کو کروائیں گے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، جو کہ جماعت اسلامی کی سیاسی منافقت سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے، ان کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ شاید عمران خان یہ ڈیمانڈ کریں، یہ بات کریں، تو پھر اس بیان کو، اس معاملے کو اچھالا جائے اور اس کے اوپر جو عمران خان کے حوالے سے امریکہ میں ایک موو بن رہی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ لیکن یہ موو بھی ناکام ہوگی، کیونکہ عمران خان کسی طور کے اوپر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے یا پھر فلسطین سے متعلق جو پاکستان کی پالیسی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی یا پھر ان کی جو اپنی پالیسی ہے، اس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹے۔ تو اب 1 جنوری 2025 ہو چکا ہے، ٹھیک 19 دن کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے اور اس کے بعد تبدیلیاں ہوں گی۔ جن جن لوگوں نے جہاں جہاں دنیا بھر میں جو مداخلت کی ہے، جو امریکہ کا استعمال کر کے انہوں نے وہاں پر رجیم چینج کرائی ہیں، ان سب کا احتساب ہوگا، اور اس احتساب میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ تو کہانی الٹ ہو چکی ہے، گنتی شروع ہو چکی ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور امکان یہ ہے کہ اسی سال ہی اگلے 2 سے 1 مہینے کے دوران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور یہ جو سسٹم جابرانہ سسٹم ہے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی آپ یوں کہہ شروع ہو چکی ہے۔ اب ان سے جو معاملات ہیں ان سے وہ اب نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ خان صاحب نے تمام تر کوششوں کو، ڈیلز کو ریجیکٹ کیا ہے، وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ اس موقع کے اوپر خان صاحب کو ڈیل کریں گے، یا پھر ڈیل کے لیے جو لوگ عمران خان کو مجبور کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔